अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अवर उर्दू चैनल उर्दू दर्स अदब। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th में चैप्टर नंबर 4। आइए पढ़ते हैं सालेहा आबिद हुसैन की सवाने हयात। सने विलादत 1913, सने वफ़ात 1988। ठीक है। सालेहा आबिद हुसैन का असल नाम मुश्ताक फ़ातिमा था। क्या नाम था? असली रियल नेम मुश्ताक फ़ातिमा। वो पानीपत में पैदा हुई। सालेहा आबिद हुसैन ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती थी। ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली भी पानीपत में पैदा हुए थे ना, तो ये उन्हीं के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती थी। उन्हें लिखने पढ़ने का शौक़ बचपन ही से था। उनकी बुनियादी हैसियत नावल नवीस और अफ़साना निगार की है। यानी ये पर्टिकुलर क्या चीज़ें लिखती थी? एक तो नावल और दूसरे अफ़साने। लेकिन उन्होंने दूसरे अहम मौज़ूआत पर भी तहरीरी यादगार छोड़ी है। मतलब इसके अलावा वो और भी चीज़ें लिखती थीं, है ना, और भी टॉपिक्स पर उन्होंने वर्क किया है। सालेहा आबिद हुसैन अपने कलम के ज़रिए तहरीक आज़ादी में शरीकी रहीं। अपने कलम के ज़रिए यानी वो जो भी लिखती थीं, किस चीज़ के लिए लिखती थीं? आज़ादी की लड़ाई के लिए लिखती थीं। उन्होंने अपने नावलों, अफ़सानों और ड्रामों के ज़रिए इंसानी अखलाक़ी और तहज़ीबी क़दरों को आम किया। सालेहा आबिद हुसैन ने औरतों के मसाइल और समाजी ख़राबियों की इस्लाह की तरफ तवज्जो दिलाई। यानी औरतों की जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं और जो भी सोशल समाज में जो भी बुराइयां होती हैं, उन सारी चीज़ों के भलाई के लिए उन्होंने तवज्जो दिलाई। हुकूमत हिंद ने उनको पद्मश्री का एज़ाज़ अता किया। ठीक है, पद्मश्री का एज़ाज़ मिला था, अवार्ड मिला था। किसने दिया था? हुकूमत हिंद ने, है ना, इंडियन गवर्नमेंट ने। उनके नावलों में उज़रा, आतिश खामोश, क़तरे से गहरा होने तक, यादों के चिराग और अपनी अपनी सलीब ख़ास तौर पर काबिले ज़िक्र हैं। अफ़सानों के 4 मजमूए भी शाये हुए। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे एक नावल उज़रा। 2-3 औरतें बातें करती तेज़ी से उसको धक्का देती गुज़र गईं। साड़ी का पल्लू ज़मीन पर जा गिरा, पर्स हाथ से छूट गया। उसने गुस्से से उन्हें घूरा, साड़ी दुरुस्त की यानी ठीक की, पर्स उठाया, कॉफ़ी के काउंटर पर पैसे रखे और वेटिंग रूम में आ गई। आया ने उसे देखते ही एक आराम कुर्सी को झाड़न से साफ़ किया। मैम साहब, थकी हुई लग रही हो, लेट जाओ। बेचारी गरीब औरत 1 रुपये के लिए कितनी शुक्रगुजार है। उसने कुर्सी पर लेटकर आंखें बंद कर लीं। ये 2 घंटे कैसे कटेंगे? जिस्म शल था मगर नींद आंखों से कोसों दूर थी। पपोटे बंद थे मगर जहन में फिर माजी के दरीचे खुलते जा रहे थे। पपोटे बंद थे यानी पलकें बंद थी। वो क्यों चली गई थी पापा के साथ? उसने क्यों ये न सोचा कि जिस बाप ने 16 बरस तक उसे भुलाए रखा, 20 बरस उसकी माँ को रूहानी कर्ब में मुब्तला रखा, उसे वो गहरी सच्ची मोहब्बत जो एक बेटी का हक़, जो बाप की फितरत है, कैसे दे सकेगा? बेटी भी उसे वो राहत, वो प्यार, वो अपनायत कैसे महसूस करा सकेगी जो बाप को मिलनी चाहिए? मगर 16 बरस की ना तजुर्बेकार उम्र में ये सब बातें कौन सोच सकता है? फिर अली भैया, खाला अम्मा और खालू अब्बा, सबकी यही मर्ज़ी थी कि वो बाप के साथ चली जाए। सिर्फ ज़ोहरा बाजी कहती रहीं कि हमरा का जी वहाँ नहीं लगेगा, ये उन लोगों में नहीं खप सकेगी, हमरा को यहीं रहने दो। मगर उनकी बात को सहेली की मोहब्बत समझकर हंसी में उड़ा दिया गया। ये कौन जानता था कि उन्हीं की बात ठीक थी? वो कभी अपने बाप के घर का एक फ़र्द नहीं बन सकी। माना कि वो बेटी का बहुत ख्याल रखते थे, उसको दुनिया भर की चीज़ें लाकर देते थे, सारे यूरोप की सैर कराई, ऑक्सफोर्ड में तालीम दिलाई, मामा ने भी कोई बुरा सलूक नहीं किया और तीनों भाई बहन तो बच्चे ही थे। बड़ी जल्दी वो अपनी हिंदुस्तानी बहन से मानूस हो गए। वो भी उन लोगों की मोहब्बत में अपने आप को खोने की कोशिश करती रही। शुरू में तो लगता था कि सब उसे मिल गया, नई जगह, नई नई चीज़ें, नई ज़िंदगी, राहत और आसाई। मगर फिर साल भर में ही हर चीज़ से जी उब गया। पापा की बातें ऊपरी ऊपरी लगती, अम्मी की मोहब्बत का क्या ज़िक्र, खालू अब्बा की मोहब्बत और खुलूस की भी झलक न मिलती उसमें।
ماما کی زندگی اور مصروفیتیں کتنی عجیب لگتی تھیں اسے، ان کی مردوں سے بے تکلف دوستیاں، پاپا پر ان کی ڈانٹ پھٹکار، ایسا لگتا تھا پاپا اطاعت گزار بیوی ہیں، وہ جابر شوہر شاید قدرت نے امی کا بدلہ ان سے اسی طرح لے رہی تھی۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب پہلے تو جو اس کی ممی تھیں، ہمراہ کی ممی، اس کو تو اس کے پاپا بہت ہی بری طریقے سے رکھتے تھے، مارتے پیٹتے تھے، ہے نا۔ لیکن جب ان کا انتقال ہو گیا تو وہ اپنے پاپا کے پاس گئی، کتنے برس بعد، 16 برس بعد جب گئی تو آکسفورڈ میں اس کو تعلیم بھی دلائی، یوروپ کے لے گئے، لیکن اسے ان کے ساتھ رہنے میں اچھا نہیں لگتا تھا، ہے نا۔ وہ سال بھر میں مایوس بھی ہونے لگی۔ تو ہوتا کیا تھا، پاپا کے جو دوست وغیرہ آتے تھے تو نہیں، مطلب جو اس کی سوتیلی اماں تھی، صحرا کی جو ہمراہ کی جو سوتیلی اماں تھی، تو ان کی محبت کا وہ کیا ذکر کرے، اب ان کی تو محبت ہی نہیں تھی۔ وہ ایسا لگتا تھا آدمیوں سے دوستی رکھتی تھیں، ہے نا، پاپا پر ڈانٹتی ڈپٹتی رہتی تھیں، تو ایسا معلوم ہوتا تھا کہ پاپا ان کی بیوی ہیں اور وہ اب میاں ہیں، ہے نا۔ تو وہ سوچ رہی تھی اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی بدلہ لیا، میری ماں پر تو بہت زور جمایا، اب ان پر زور نہیں جما پا رہے۔ آگے دیکھیے کہ وہ ہر وقت اپنی فرنگن بیوی کی زبانی جوتیاں کھایا کرتے اور بند بیڈ روم میں تو جانے اور کیا کیا ہوتا تھا، کتنے تکلیف دہ حالات تھے۔ وہ جب چھٹیوں میں گھر آتی تو سخت کو فت ہوتی، ہر بات کے باوجود وہ اس کے باپ تھے، اسے ان پر بہت رحم آتا تھا۔ مطلب وہ اتنا سب دیکھتی تھی کہ ابا اتنی تکلیف میں ہیں، ان کی فرنگن بیوی انہیں بالکل اچھے سے نہیں رکھتی، ان کے ساتھ ظلم کرتی ہے، تو اسے بہت رحم آتا تھا ان پر۔ کیسے اس نے یہ 4 سال گزارے اس کا دل ہی جانتا ہے۔ وہ طے کیے ہوئے تھی ڈگری لینے کے بعد وہ ہندوستان فوراً چلی جائے گی اور سکون سے وہاں رہے گی، یعنی 16 سال کی گئی تھی تو 4 سال یعنی 20 سال بعد واپس آنا تھا اسے۔ تو جیسے ہی اس نے سوچ لیا تھا جیسے ہی ڈگری مل جائے گی میں یہاں سے چلی جاؤں گی۔ سکون، اس کی زندگی کو سکون سے کیا واسطہ، اسی زمانے میں ملک کا بٹوارا ہونا تھا، اسی زمانے میں خون کی ندیاں بہنا تھیں، حیوانیت اور شیطانیت کے وہ خوفناک مظاہرے، پردیس میں غیروں کے سامنے سر اٹھاتے شرم آتی، انگریز طالب علم اور استاد کھلم کھلا کہتے، اسی لیے تو برطانیہ آزادی نہیں دینا چاہتا تھا، اور پھر اپنے پیاروں کی جان کی فکر ہر وقت سوہان روح رہتی۔ اس نے تار دیے، خط لکھے، کسی کا جواب نہیں آیا۔ 2 مہینے بعد مخصوص سے پتہ چلا تھا کہ وہ سب لوگ زندہ سلامت ہیں، تو جان میں جان آئی۔ چھٹیوں میں گھر آئی تو ایک نیا مارکا چھڑا ہوا تھا، پاپا نے پاکستان جانے کا فیصلہ کر لیا تھا اور ماما نے خود وہاں جانے پر تیار تھیں۔ نہ خود وہاں جانے پر تیار تھیں اور نہ بچوں کو بھیجنے پر۔ وہ ایسے وحشی ملک میں نہیں جائیں گی جہاں لوگ یوں ایک دوسرے کا گلا کاٹتے ہیں۔ وہ اپنے حاکمانہ غرور میں یہ بھول گئی تھی کہ 100 برس ان کی قوم نے اس سے زیادہ وحشیانہ سلوک ہندوستانیوں سے کیا تھا۔ انہیں جلیانوالہ باغ بھی یاد نہ تھا، انہیں وہ باتیں سلوک بھی یاد نہ آتے جو ان کی ہم قوم دوسری نو آبادیوں پر توڑتے رہے اور اب بھی توڑ رہے تھے۔ ہاں، ہندوستان اور پاکستان کی ذلیل اور ظالمانہ حرکتیں انہیں اس سے نفرت کرانا سکھا رہی تھیں، ساتھ ہی وہ سخت خوف زدہ بھی تھیں۔ مگر انہوں نے عہد کیا تھا کہ وہ غلام ہندوستان میں واپس نہ جائیں گے۔ آج جب ان کا ملک آزاد ہو گیا ہے، مسلمانوں کی خدا داد سلطنت پاکستان مل گئی ہے، تو وہ اس کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، وہیں رہنا، وہیں مرنا چاہتے ہیں۔ وہ خود سخت کشمکش میں تھی، انگلستان میں تو رہنے کا سوال ہی نہ تھا۔ یہ دھند سے ڈھکا سرد برفیلا ملک، یہاں کے لوگ، یہاں کی زندگی، کچھ بھی تو اس کے مزاج، صحت اور طبیعت سے نہ میل کھاتا تھا۔ یہاں رہنے کے تصور سے ہی خون رگوں میں جمنے لگتا۔ اور پاکستان، وہاں کیوں جائیں؟ وہ اس کا دیس نہیں ہے، اس کا وہاں ہے بھی کون جانے۔ یہ پاپا کو یکایک پاکستان سے عشق کیسے ہو گیا تھا؟ یہ بھی پتہ نہ تھا کہ خالہ اماں وغیرہ سب کہاں ہیں۔ زہرا باجی کی شادی، خالو ابا کی وفات اور علی بھیا کی منگنی کی خبر اسے ایک ساتھ ملی تھی۔ مدتوں وہ یہ نہ سمجھ سکی کہ اس کے دل کا کیا حال ہے۔ خالو ابا کی صورت آنکھوں میں پھرتی، ان کی بھاری پرمحبت آواز کانوں میں گونجتی، ہائے خالہ اماں کا کیا حال ہوگا، اور زہرا باجی، انہیں تو اپنے ابا سے عشق تھا۔
وہ تو نیم جان ہو گئی ہوں گی۔ علی بھیا خود بیچار دل کے اتنے کچے ہیں، کیسے ماں بہن کو سنبھالا ہوگا، اور ان کی منگنی وہ بھی رضوانہ باجی سے۔ یہ کیا قصہ ہے خدایا۔ مقصود کی طرف سے پاپا کے رشتہ دار تھے مقصود کسی طرف سے پاپا کے رشتہ دار تھے۔ پاپا ان پر شروع ہی سے حد سے زیادہ مہربان ہو گئے تھے، اور وہ بھی پاپا سے بہت متاثر تھے۔ جانے اس چاہت میں کون سی غرضی پوشیدہ تھی۔ بے غرض تو وہ کوئی کام کرنے والے تھے نہیں۔ جب دیکھو پاپا انہیں روپیے دے دیا کرتے تھے، فیس ادا کرتے، کپڑے بنواتے۔ آخر پاپا سے یہ حضرت روپیے کیوں لیتے ہیں؟ اپنے وظیفے میں پورا کیوں نہیں کرتے؟ طالب علموں کی سی سادہ زندگی بسر نہیں کی جاتی؟ انگلینڈ کی سوسائٹی میں گھلنے ملنے اور فیشنیبل جنٹل مین بننے کا خبط کیوں ہے؟ مگر وہ یہ سب منہ سے نہ کہہ سکتی، وہ یہ سب سوچ رہی تھی اندر ہی اندر، ہے نا۔ وہ پاپا کے بھتیجے تھے اور بڑے لاڈلے، اور وہ خود ایک ایسی بیٹی جو 16 برس تک ان کی صورت سے ناشنا رہی تھی اور اب خواہ مخواہ ان کے سر پر پڑ گئی تھی۔ پاپا نے خیال اور محبت میں کوئی کمی نہ کی، مگر اسے ہمیشہ یہ محسوس ہوا کہ وہ سر پڑے کا سودا ہے۔ مطلب وہ اپنے بارے میں ہی سوچتی تھی کہ پاپا کے لیے میں ایک بوجھ ہوں۔ بی بی جی دیر ہو گئی، تمہاری گاڑی نہ نکل جائے۔ اس نے چونک کر آنکھیں کھولی۔ آیا پاس کھڑی تھی۔ بہت سی عورتیں ویٹنگ روم میں آ گئی تھیں۔ گھڑی پر نظر ڈالی اور وہ زہرہ باجی کی گاڑی تو آنے والی ہی ہوگی۔ شکریہ مائی جی کہہ کر اس نے اپنی انابی شال کندھے پر ڈالی اور تیزی سے پلیٹ فارم نمبر 9 کی طرف بڑھی۔ ذرا دیر میں گاڑی دھڑ دھڑاتی پلیٹ فارم پر داخل ہوئی تو اس کے ہاتھ پیر اتنے بھاری ہو گئے کہ حرکت نہ کر سکی، اور آنکھوں میں اتنا پانی آ گیا کہ صورت صاف نہ دکھائی دے رہی تھی۔ یہ عذرا ناول کا ایک حصہ ہے، یعنی صرف ایک ہی حصہ ہے، تو بہت بڑے ہوتے ہیں، یہ اس کا ایک حصہ دیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے بچوں، یہ لفظ معنی ہے، آپ لکھ لینا۔ اس کے بعد یہ معروضی سوالات ہیں، یہ بھی آپ کر لیجئے گا، اور باقی کے نوٹس میں آپ کو آپ کے لیے بھیج دوں گی۔ ایک بار یہ دیکھ لیجئے رموز اور اوقاف کیا ہوتے ہیں۔ جب ہم چیپٹر پڑھتے ہیں تو چیپٹر میں کئی جگہ کویشچن مارک، فل اسٹاپ، انورٹیڈ کاماز وغیرہ آتے ہیں نا، وہی ہوتے ہیں یہ رموز اوقاف، یعنی ٹھہرنے کی نشانیاں۔ اوقاف یا وقفے اور نشانات یا علامتوں کو کہتے ہیں جو ایک جملے کو دوسرے جملے سے یا کسی جملے کے ایک حصے کو دوسرے حصے سے علیحدہ کریں، علیحدہ یعنی الگ کریں۔ جیسے خاتمہ کا نشان دیا ہوا ہے چھوٹا سا، یہ علامت مکمل جملے کی خاتمے پر لگائی جاتی ہے، یعنی جملہ جہاں ختم ہوتا ہے وہیں لگائی جاتی ہے۔ سکتہ، یہ کامہ دیا ہے، یہ سب سے چھوٹا وقفہ ہے۔ وقفہ یعنی سب سے چھوٹا ٹھہرنے کا نشان۔ وقفہ، جب سکتے سے زیادہ ٹھہراؤ کی ضرورت پڑے تو یہ علامت لگاتے ہیں۔ واوین، کسی اقتباس یا کسی قول کے آگے پیچھے یہ علامت لگانی چاہیے۔ سوالیہ، کویشچن مارک، فجائیہ، فل اسٹاپ، یہ ان الفاظ جو جملوں کے بعد لگائی جاتی ہے جن سے کوئی جذبہ ظاہر ہوتا ہے نا، جیسے اپن کوئی حیرت زدہ بات بولتے ہیں، اوفو سخت تکلیف ہے، ماشاء اللہ، معاذ اللہ، ہے نا۔ ٹھیک ہے، چیپٹر نمبر 5 پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے بچوں، چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے۔ خدا حافظ۔